इंशाल्लाह ये क्लास इंशाल्लाह हर दोशंबे को ठीक 9 बजे ईस्टर्न टाइम से शुरू होगी, न्यूयॉर्क के इंशाल्लाह। टाइम से शुरू होगी इंशाल्लाह। और इसका दौरानिया 25 मिनट्स 35 मिनट्स का रहेगा, जिसमें पहले 10 मिनट आ, उसके रहेंगे कायदे के, ताकि वो लोग भी जो अब तक इससे बहरावर नहीं हुए हैं अरबी इबारत से, वो भी इस बरकत में शरीक हो जाएं। और इसके लिए कोई उम्र की इंशाल्लाह। हद नहीं है। क्या हम ऐसे लैंग्वेजेस आज हमारे पास हैं जो हम नहीं पढ़ सकते? चाइनीज है फॉर एग्जांपल, हम नहीं पढ़ सकते। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई उम्र की। तो ये हमारे लिए एक अच्छा ज़रिया है कि पहले 10 मिनट क़ायदे पर होंगे, फिर उसके बाद तजवीद पर होंगे, यानी उसके क़वानीन वगैरह कि भाई किस कहाँ पर कैसे रुकना है, कहाँ पर सकता है, कहाँ पर लाजिम है, कहाँ सजदा है, ये चीज़ों की भी उसमें हमारी कुछ जानकारी ज़रूरी है। तो उसके लिए भी कुछ टाइम तबस्सुम ज़हरा साहिबा देंगी। और आखिर में सरकार तफसीर पेश करेंगे। अब वो अपने पसंद से सूरा पसंद करेंगे या आयत पसंद करेंगे, जो भी सरकार के उसमें रहेगा, जो समझेंगे कि ये बेहतर है, वो करेंगे और उनकी वो तफसीर हम सुनेंगे। और इंशाल्लाह इस तरह हर कोई इससे इस समंदर में जो है गोते लगाएगा इल्म के, और इंशाल्लाह सवाब दारैन हासिल करेगा इंशाल्लाह। मैं मज़ीद आपका टाइम ना लूं, आज शायद 5 मिनट बढ़ जाएंगे चूंकि मैंने कुछ वक्त लिया है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तबस्सुम साहिबा, द फ्लोर इज़ योर्स। और अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आप बड़ी जुर्रत से, बड़ी हिम्मत से आपने ये चीज़ की है, और ये आपकी नस्ल बादा नस्ल इसका अल्लाह आपको इसका जो है अजर अता फरमाए इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअह व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तस्किनहु अर्दका तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आज जैसे कि आपको प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन पहले ही हो चुका है, और इंशाल्लाह आज हम कायदे से ही स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन कायदा जब भी हम कुरान शरीफ शुरू करते हैं, और कुरान की अहमियत इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी नमाज और हमारा कुरान की जो तिलावत है वो इस पे डिपेंड करती है कि हमारा तलफ़्फ़ुज़ कितना बेहतर है, और हम अरबी किस हद तक सीख रहे हैं और किस तरह से उसे पढ़ रहे हैं। अरबी ज़बान सीख कर नमाज के लिए अरबी ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है। पहले की बात और थी जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, और अगर उस वक्त में हमारे पास अगर कोई बहाना था या अगर हम कोई वजह पेश कर सकते थे तो वो एक अलग बात थी। लेकिन आजकल हमारे घरों में कंप्यूटर्स मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से भी एक काविश हुई है। तो कमिटमेंट हमारा यही है कि हमारी प्रेजेंस, हमारा होना और हमारी पार्टिसिपेशन, वो हमारी कमिटमेंट है। हम जितना पार्टिसिपेट करेंगे, जितना इसे ज्वाइन करेंगे, इतना ही हम सीख सकते हैं, क्योंकि इतने कम टाइम में हम किसी चीज़ को रिपीट नहीं कर पाएंगे, हम किसी पुरानी बात को दोहरा नहीं पाएंगे। सो बेहतर ये है कि हम कम से कम इस चीज़ को मिस करें और जितना ज़्यादा हो सके हम सीख सकें। फॉर्मेट वही है, 10 मिनट हमारे कायदे के हैं, 10 मिनट हमारी तशवीद के हैं, और उसके बाद कुछ टाइम हम देंगे अगर किसी को कोई सवाल वगैरह करना हो। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा पहला पेज यहाँ पर खुला हुआ है, अलिफ से लेकर या तक अरबी के अल्फाज या हरूफ तहजी आपके सामने मौजूद हैं। दरअसल अरबी पढ़ना या उसे देख के पढ़ना या जिस तरह से हम उर्दू पढ़ते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब हम कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं, और आप जानते हैं कि बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं, जैसे हा और हा, काफ और काफ।
ہر انسان کا تلفظ ڈفرینٹ ہے، ہر انسان جب بولتا ہے اس کی الفاظ، اس کی ادائیگی ڈفرینٹ ہے، لیکن جب ہم ایک ہی انسان دو الفاظ بول رہا ہو، ایک ہی شخص کے منہ سے دو ایک جیسے الفاظ یا ملتے جلتے الفاظ نکل رہے ہوں، تو بہتر یہ ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ جب قرآن شریف پڑھا جائے تو سننے والا یا ایٹ لیسٹ پڑھنے والا خود ڈفرینشیٹ کر سکے، پتہ لگا سکے کہ اس وقت سین پڑھا جا رہا ہے یا ثا پڑھا جا رہا ہے، اسی طرح غین پڑھا جا رہا ہے یا عین پڑھا جا رہا ہے یا خا پڑھا جا رہا ہے، یعنی پڑھنے والا قاف اور کاف کا ڈفرنس بتا سکتا ہے، سننے والا اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے۔ یہی دراصل ہماری کوشش ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ اس چیز کو بہتر کر سکیں اپنے تلفظ کو، کہ جب ہم قرآن شریف کو پڑھ رہے ہوں تو ہم ان چیزوں کو ڈفرینشیٹ کر سکیں۔ دوسری بہترین چیز جہاں تک تجوید کا تعلق ہے، اور ہم آج زیادہ توجہ تجوید پر ہی دیں گے، کیونکہ جب تک ہم ان الفاظ کی ادائیگی کے رولز نہیں سیکھیں گے تب تک ہم اسے آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ تو اس وقت ہماری کلاس میں زیادہ ضروری ہمارا تجوید کا قاعدہ ہے۔ تجوید، اور آئی ایم شیور کہ آپ لوگ اسکرین دیکھ سکتے ہیں تجوید کی جو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ تجوید دراصل کس طریقے سے ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں یا ادائیگی کر رہے ہیں۔ قرآن شریف پڑھنے کا ایک اور جو بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے وہ یہ ہے کہ اسے خوش الحانی کے ساتھ پڑھا جائے۔ خوش الحانی یہ ہے کہ جب قرآن شریف کو پڑھا جا رہا ہو تو ایسا محسوس نہ ہو کہ کوئی بیزاری کے ساتھ پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جو گزرنے والا ہے یا دور سے سننے والا ہے، وہ اس خوش الحانی کو اس طریقے سے سنے کہ وہ خود رک کے آگے جاننے کی کوشش کرے، یا قرآن شریف اسے اپنی جانب اٹریکٹ کرے۔ خوش الحانی کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ جس طریقے سے کچھ قاری جو ہیں وہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ کچھ وہ سانگ والی ایک کیفیت آ رہی ہے، یا کسی طریقے سے اس طرح کی ادائیگی کی جا رہی ہے کہ جو وہ قرآن شریف سے ہٹ کے آواز کی طرف انسان کی توجہ منتقل ہو جاتی ہے۔ ہمیں وہ نہیں کرنا، ہمیں قرآن شریف کو احترام دے کے پڑھنا ہے۔ قرآن شریف کو اس کی، جیسے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آتا کل حرف حقہ، یعنی ہر حرف کو اس کا حق دینا ہے۔ اور یہی چیز ہمارے یہاں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ہم جب نارملی خصوصی طور پر وہ سورے جو ہمیں زبانی یاد ہیں، جب ہم ان سوروں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے حروف ایسے ہیں جو ہم سے مس ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے مس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور ہم تیزی سے جب قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ الفاظ یا وہ حروف یا وہ قاعدے جہاں رکنا ہے نہیں رکنا ہے، یا الف ہے یا واو ہے یا پیش ہے یا مد ہے یا کھڑا زبر ہے، یہ چھوٹی سی ہر آواز، ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ ہر آواز پر، ہر حرکت پر، ہر مد پر ایک فرشتہ ہے۔ تو اگر آپ نے کسی چیز کو چھوڑ دیا تو گویا آپ نے اس فرشتے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سمجھنے کے لیے ایک بات تھی، لیکن قرآن شریف کے ہر حرف کو اس کا حق دے کر اور اس کے صحیح مخرج سے اسے ادا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم قرآن شریف کو حق نہ دیں، یا ہم قرآن شریف کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے جیسے ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں یا اردو پڑھی جاتی ہے، اگر ہم نہ پڑھیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اس کی بہترین مثال یہاں پر ہمیں دی ہوئی بھی ہے کہ کل مینس کہو اور کل مینس کھاؤ، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے 4 قل ہی قل سے شروع ہوتے ہیں، تو وہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اللہ رسول اللہ سے فرما رہا ہے قل یعنی کہیے، اور ہم اس کا ہم جس طریقے سے اسے ادا کرتے ہیں اس کا مطلب نکل آتا ہے گویا کل مینس کھاؤ یا کھائیے۔ اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کے مخارج کو سیکھتے ہوئے، اور جس طرح سے جس لفظ کا جیسے حق ہے اسے اس طریقے سے ادا کیا جائے۔ مخارج جمع ہے مخرج کی۔ مخرج ہمارے منہ کے اندر 17 ایسے سپیسز ہیں، یا 17 ایسے مخارج ہیں، ایسے پوائنٹس ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے ہمیں یہ الفاظ ادا کرنے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ کچھ لوگ یہاں پر میوٹ ہیں، کچھ نہیں ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ جب میں ان الفاظ کو ادا کر رہی ہوں تو آپ اپنے طور پر، چاہے بہتر ہے کہ میوٹ ہو کر
لیکن اپنے طور پر یہ الفاظ ادا ضرور کریں تاکہ اس چیز کو فیل کر سکیں کہ آپ کس یہ الفاظ کیسے نکل رہے ہیں. اگر آپ پریکٹس کریں گے تو ہی آگے اسے پڑھنا آسان ہوگا، کیونکہ ہماری یہ زبان نہیں ہے، ہم سب یہ بات سمجھتے بھی ہیں. اور جب کوئی نئی زبان سیکھنی ہوتی ہے تو پھر ان کا لہجہ بھی سیکھنا ہوتا ہے. یہاں پہ 17 ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے مخارج ہم سیکھیں گے، اور یہ مخارج ہمیں ڈیلی استعمال کرنے. آپ چاہے ان میں سے 1 سمجھ لیں، 2 سمجھ لیں، 3 سمجھ لیں، لیکن جو بھی آپ کو یاد رہ جائے، کوشش کیجیے گا کہ آج کے بعد سے یا ابھی کے بعد سے جو بھی نماز آپ پڑھیں اس میں اگر وہ حرف آ رہا ہو اور آپ کو اس کا مخرج یاد رہ جائے تو کوشش کیجیے گا کہ اگلی بار سے اس لفظ کو اسی مخرج سے ادا کریں. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم تھوڑا ٹھہر کے خصوصاً ان سوروں کی تلاوت کریں گے جو ہمیں آلریڈی یاد ہیں. دیکھ کے تو ہم پھر بھی ٹھہر جاتے ہیں، لیکن جو سورے ہمیں یاد ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، ہمیں نہیں یاد رہتا کہ ہم خصوصی طور پر اس لفظ پر رکیں اور پھر اسے اس طریقے سے ادا کریں جیسے ادا کرنے کا حق ہے. پہلا مخرج ہمارا جو ہے وہ ہے الف، واو اور یا کی آواز. سب سے پہلی چیز، اور یہ آپ چیز نوٹ کریں گے شاید جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو آپ یہ چیز نوٹ کریں گے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم ڈیلی بول رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے کبھی محسوس نہیں کی ہوتی، ہم نے فیل نہیں کی ہوتی. تو یہ ایک مرتبہ ان مخارج کے ذریعے ان چیزوں کو فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صرف کسی بھی لفظ کے اوپر زبر، زیر یا پیش. زبر یعنی آ کی آواز، ہلکی سی آ. پیش یعنی او کی آواز. زیر یعنی ای کی آواز. کھینچنے کی نہیں، صرف ا، او، ای، بالکل بیسک آواز. لفظ ہے با، حرف ہے با. با کے اوپر جب زبر آتا ہے تو بن جاتا ہے ب. جیسے ایک لفظ ہے شہید. شہید میں جب شین کے اوپر زبر آتا ہے ہم صرف آواز نکالتے ہیں ش. ہم تیزی سے جب ورڈ پڑھتے ہیں، اردو میں یہ ورڈ ہے شہید، ہم اسے شاہید نہیں پڑھتے، ہم اسے شہید نہیں پڑھتے. جب ہم پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ شہید. جو ش کی آواز ہے that's it، وہ زبر کی آواز ہے. اور ہمیں جب بھی قرآن شریف میں زبر آئے گا ہمیں اتنا ہی اسے زبر دینا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. جیسے یہاں پہ اگزامپل دی ہوئی ہے مخرج نمبر 1 کی، منہ کے اندر کا خلا، یعنی کہ ہمارے جو منہ کے اندر بیسک جو اسپیس ہوتی ہے، یہ اسپیس کس کام آتی ہے؟ یہ صرف آواز کو آگے بڑھانے کے، دھکا لگانے کے کام آتی ہے، ایک پش دیتی ہے. جیسے با، ب، بے کا مخرج الگ ہے، با جو اٹسیلف با ہے اس کا مخرج الگ ہے. جیسے دال کا مخرج الگ ہے د، لیکن جب اس میں الف کی آواز لگ گئی، زبر لگ گیا، تو وہ جو آواز آگے بڑھ رہی ہے وہ ہمارے منہ کے خلا سے بڑھ رہی ہے. اس میں ہماری زبان یا ہمارا منہ یا ہمارے دانت کہیں بھی ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر رہے. با، بی، بو. اور آپ یہ اپنے پاس پریکٹس کر کے دیکھیں اور اپنے پاس بول کے دیکھیں کہ جب ہم یہ 3 ساؤنڈ بول رہے ہوتے ہیں تو ہمارے منہ سے ب کے بعد جو بھی آواز نکل رہی ہے اس میں ہماری زبان یا ہمارے دانت یا ہمارے ہونٹ کہیں بھی کسی چیز کو بھی ٹچ نہیں کر رہے. ب، بی، بو. یہ ہمارا مخرج نمبر 1 ہے. یہاں سے ہمارے ساؤنڈ کے بعد اب ہمارے جو اصل مخارج ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں. حلق کے 3 حصے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکچر میں بھی ہمارے پاس دیا ہوا ہے اقصی حلق، وسط حلق اور ادنا حلق. جو سینے کے قریب ہوتا ہے اسے اقصی حلق کہا جاتا ہے، جو ہمارے ڈیپسٹ پارٹ آف تھروٹ ہے، جو سب سے نیچے ہے. یہاں سے 2 الفاظ نکلتے ہیں اور وہ 2 الفاظ ہیں ہ اور حمزہ. حمزہ کی کیا آواز ہے؟ حمزہ کی آواز ہے الف کی آواز. عربی زبان میں الف ایک ایسا لفظ ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگ سکتی. الف کے اوپر زیر، زبر، پیش ہم اپنے اردو کے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ الف کے اوپر زبر بھی لگا ہے، زیر بھی لگا ہے اور پیش بھی لگا ہے، جیسے ہم ا، او، ای کی آواز نکالتے ہیں. لیکن دراصل الف اٹسیلف ایک کرسی ہے
جس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، لائک اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگ سکتی. تو الف کی حرکت کیا ہے؟ الف کے اوپر حرکت کب لگ سکتی ہے؟ جب وہاں پر ایک چھوٹا سا حمزہ ہو. یعنی الف دراصل حمزہ ہے. یعنی ہم اردو میں حمزہ کا استعمال بہت زیادہ نہیں دیکھتے، لیکن جب ہم عربی کا قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں جگہ جگہ پر یہ حمزہ لگا ہوا نظر آئے گا، اسپیشلی وہاں جہاں الف کے اوپر کوئی حرکت دینی ہو. الف کے اوپر اگر حمزہ ہوگا، الف کے اوپر اگر زبر ہوگا، بیچ میں ایک حمزہ ہوگا. الف کے نیچے زیر ہوگا تو بیچ میں ایک حمزہ ہوگا، بلکہ ایکچولی الف کے اوپر حمزہ ہوگا اور حمزہ کے نیچے زیر ہوگا. الف کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس لیے حمزہ اور ہا، تو اور ہا دونوں کی آواز اقصا حلق یعنی کہ ڈیپسٹ پارٹ آف تھروٹ سے نکل رہی ہے. سب سے نیچے سے ہا اور دونوں وہیں سے آوازیں نکل رہی ہیں. تیسرا مخرج ہمارا مڈل پارٹ آف دا تھروٹ، یعنی ہمارے حلق کا درمیانی حصہ. یہاں سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں. اب جب ہم ان 2 حروف کی بات کرتے ہیں تو یہ ان 2 حروف سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں. یعنی کہ اگر انہی حروف کو ڈیپسٹ پارٹ آف دا تھروٹ سے ادا کیا جائے تو اور ہ نکلتا ہے، لیکن اگر مڈل پارٹ سے کہا جائے تو اور ح نکلتا ہے. اور ح. اور جب ہم اس چیز کو یہاں پر فیل کر سکتے ہیں اپنے گلے میں، جب ہم ان 2 آوازوں کو نکالتے ہیں، ہ اور الف یا حمزہ اور ہ کی آواز جو ہے جب نکلتی ہے تو ہمیں اپنے سینے کے قریب محسوس ہوتی ہے آواز. لیکن جب ہم اور ہا کہتے ہیں تو ہمارے مڈل پارٹ آف تھروٹ یعنی گردن کے یا گلے کے درمیانی حصے میں آواز محسوس ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جو سب سے لوئسٹ، سب سے ٹاپ پارٹ یا کلوزسٹ پارٹ آف تھروٹ یعنی کہ جو ہماری زبان کے قریب ترین حصہ ہے، وہاں سے کون سے الفاظ نکلتے ہیں؟ وہاں سے 6 الفاظ نکلتے ہیں. وہاں سے 2 الفاظ مزید نکلتے ہیں، اور وہ 2 الفاظ ہیں غین اور خ. جیسے ہم غرارے کرتے ہیں، غین اور خ. اور یہ دونوں الفاظ ہمارے کلوزسٹ یعنی جو ہمارے منہ کے قریب یا زبان کے قریب ترین جو ہمارا حصہ ہے حلق کا، وہاں سے یہ دونوں آوازیں نکلتی ہیں. اور یہ 6 کے 6 الفاظ یا 6 کے 6 حروف حلقی کہلاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ 6 کے 6 حروف ہمارے حلق سے نکل رہے ہیں. ہ، عین، ح، غین، خ. اور یہ 6 حروف ہمارے حروف حلقی کہلاتے ہیں. ہمارے پاس اگلا قاعدہ شروع کرنے کی ہے ٹائم. اگلا مخرج آپ کی آواز میوٹ ہے قمر صاحب. بسم اللہ کیجئے، مولانا صاحب رہیں گے انشاءاللہ، وہ بھی ہیں. آپ آ جائیں. بسم اللہ کیجئے، دوسرے کا کیجئے، میں نے کچھ وقت لیا تھا آپ کا. اچھا صحیح ہے. مخرج نمبر 5 کیونکہ ہمیں، اور ہم چاہے تھوڑا ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جائے لیکن ہمیں یہ مخارج اس لیے بھی کرنے ضروری ہیں کیونکہ جب تک ہمارے بیسک 17 مخارج کمپلیٹ نہیں ہوں گے تب تک ہم قرآن شریف سٹارٹ نہیں کر سکیں گے. مخرج نمبر 5 لوحات. اب جب ہم حلق کے سارے قاعدے ہم نے دیکھ لیے کہ حلق کے 3 حصے تھے، تینوں حصوں سے جو آوازیں نکلتی تھیں یا جو الفاظ ہم نے ادا کرنے تھے وہ ہم نے بیان کیے. اب آتی ہے زبان. تو اگر ہم ویسے دیکھیں کہ تمام قاعدے یہ جو سارے 17 قاعدے ہیں یا 17 مخارج ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ کچھ حلق سے ہیں، کچھ ہماری زبان سے ہیں، کچھ ہمارے تالو سے لگ کے ہیں، اور کچھ ہمارے دانتوں کی حرکت یا دانتوں کی پوزیشن سے ہیں. تو ابھی تک ہم نے حلق کے قاعدے دیکھے، حلق کے مخارج دیکھے. اب ہم آ رہے ہیں لوحات کے اوپر. لوحات جو ہے پیلٹ یا ہمارے تالو کے حصوں کو کہتے ہیں. ہارڈ، سخت تالو، نرم تالو اور لوحات، یہ 3 ہمارے حصے ہیں جہاں سے ہمیں آگے کے مزید مخارج بیان کرنے ہیں. سب سے پہلا مخرج یہاں پر ہے قاف کا. قاف
سب سے آخری حصے سے، یعنی کہ جو ہمارے حلق کے قریب والا حصہ ہے، وہاں سے یہ لفظ نکلتا ہے. جیسے ہم نے کہا خا اور غین، خا اور غین، اور اس کے فوراً بعد آتا ہے قاف. قاف یہ بھی بہت ڈیپ ساؤنڈ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خصوصی طور پر جب ایرانی پڑھتے ہیں، ایرانی جب قاف کو کہتے ہیں اسے کہتے ہیں آغا، کیونکہ وہ قاف اور غین کی آواز کو ملا دیتے، کیونکہ وہ دونوں ساؤنڈ بہت کلوز ہیں ایک دوسرے سے، بہت قریب ایک دوسرے کے ہیں. تو وہ قاف اور غین کی ساؤنڈ کو، یا اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو اردو بولنے والے حضرات یا خواتین جب اردو بول رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، وہ قاف اور خا کو ملا دیتے ہیں. تو قاف کی اپنی ایک ساؤنڈ ہے جو نہ خا سے ملی ہوئی ہے نہ وہ غین سے ملی ہوئی ہے، لیکن یہ تینوں ساؤنڈ ایک دوسرے کے قریب ہیں. فرق یہ ہے کہ غین اور خا حلق کی ساؤنڈ ہے، لیکن قاف ہماری تالو یا زبان کے اندرونی حصے سے شروع ہونے والی آواز ہے. اگر اسی قاف کو تھوڑا ہلکا کر دیا جائے، یہاں پہ ہمارا آتا ہے مخرج نمبر 6، اگر اسی قاف کو تھوڑا ہلکا کر دیا جائے تو بنتا ہے کاف. یہ نہ کیف ہے نہ وہ کا ہے بلکہ کاف. جیسے سمپل قاف کاف، قاف کاف، یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت نزدیک ہیں، لیکن قاف تھوڑی ڈیپ ساؤنڈ ہے اور کاف ہلکی ساؤنڈ ہے. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نارملی کاف ہمارے یہاں زیادہ استعمال ہوتا ہے، بلکہ ہم قاف کو بھی کاف بنا دیتے ہیں. مخرج نمبر 7، زبان کا درمیان. یہاں سے ہمارے 3 حروف شروع ہوتے ہیں، جہاں پر ہمارے درمیانی حصہ، جو تالو کا جو درمیانی حصہ ہے، جو ہماری زبان کے اوپر والا حصہ ہے. ابھی ہم نے سٹارٹ کی بات کی تھی قاف کی، اب مڈل کی بات ہو رہی ہے. مڈل میں کیا ہے؟ جیم، شین اور یا. جیم، شین اور یا، یہ تینوں ویسے تو کہیں پہ خصوصی طور پہ ٹچ نہیں ہوتے، یا انہیں نکالنے کی کوئی خاص ٹیکنیک نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن نہ یہ شروع میں ہے تالو کے نہ یہ اینڈ میں ہے، بلکہ یہ مڈل سے ادا ہوتے ہیں. جیم، ج، ش، ی، ج، ش اور یا. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایرو بھی دیا ہوا ہے. اس کے بعد آتے ہیں دانتوں کے نام. یہاں سے ہم دانتوں کے مخارج شروع کر رہے ہیں. تالو کے اور حلق کے مخارج ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. دانتوں کے جو مخارج ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، 32 ٹیتھ ہمارے منہ میں ہیں، اور ان کے نام تھوڑے مشکل ہیں، لیکن نام یاد کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ان ناموں کو سمجھنا ضروری ہے. اگر ہمیں سمجھ آ گئے کہ ہم کن دانتوں کی بات کر رہے ہیں یا ہم کہاں سے ایک لفظ کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں، تو انہیں ادا کرنا آسان ہو جائے گا. کل دانت 32، جن میں سے 12 دانت ہیں اور 20 ڈاڑیں ہیں. جو فرنٹ کے دانت ہیں وہ 12 ہیں، اور ڈاڑیں جو ہماری سائڈ کی یا پیچھے کے جو دانت ہوتے ہیں انہیں ڈاڑ کہا جاتا ہے. سب سے پہلے ہمارے جو فرنٹ کے دانت ہیں، ثنایا. ثنایا وہ دانت ہیں جو ہمارے بالکل فرنٹ پہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. جو ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو دانت سامنے والے کو بات کے دوران نظر آتے ہیں وہ کہلاتے ہیں سینٹرل یا ثنایا. اس کے بعد جو سیکنڈ پیر آتا ہے، جو دونوں دانتوں کے ثنایا کے دونوں سائڈوں پہ یہ جو 2 دانت ہیں وہ کہلاتے ہیں رباعی. 2 فرنٹ کے ہمارے ثنایا ہیں، 2 نیچے کے، یعنی کہ 4 ثنایا ہیں. ان کے دونوں طرف ایک ایک جو دانت ہے وہ کہلاتے ہیں رباعی. اور اس کے بعد جو 2 دانت، اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے 2 دانت، یہ کہلاتے ہیں انیا. یہ ایک سیٹ ہے صرف دانتوں کا، یعنی ٹوٹل دانت ہمارے جو فرنٹ کے ہیں وہ یہ
4 اور 4 اور 4 کے سیٹ پر ہیں جنہیں ثنایا، رباعی اور انیاب کہا جاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس پکچرز بھی ہیں جن سے اور زیادہ یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ڈاڑوں کے نام ضواحک، ضواحک مینس جب انسان مسکراتا ہے یا ہنستا ہے تو اس کے جو دانت تھوڑے اور جو ڈاڑ ہوتی، پہلی ڈاڑ جو نظر آتی ہے اسے کہا جاتا ہے ضواحک۔ اس کے پیچھے ہیں طواحن اور اس کے پیچھے ہیں نواجذ جنہیں ہم مولرز کہتے ہیں۔ اوپر والے دونوں دانتوں کو ثنایا علیا کہا جاتا ہے، یعنی جو فرنٹ کے اوپر والے دانت ہیں۔ نیچے والوں کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے ساتھ جو 4 دانت ہیں، یعنی 2 اوپر ثنایا کے دائیں بائیں اور 2 نیچے ثنایا کے دائیں بائیں، ان کو رباعی کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح رباعی کے اوپر اور نیچے جو 4 دانت ہیں، جو ان کے بھی مزید آگے جا کر آتے ہیں، جو لاسٹ دانتوں میں جو لاسٹ ہیں وہ انیاب کہا جاتا ہے۔ پھر انیاب کے ساتھ جو 4 دانت ہیں انہیں ضواحک کہا جاتا ہے، جو ہماری ڈاڑوں کا فرسٹ سیٹ ہے۔ پھر ضواحک کے ساتھ جو 12 دانت ہیں 3 اوپر دائیں طرف، 3 بائیں طرف اوپر کے، تو 6 یہ ہو گئے اور 6 نیچے کے، 3 نیچے دائیں طرف اور 3 نیچے بائیں طرف، انہیں طواحن کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو 4 دانت ہوتے ہیں ان کو نواجذ یعنی مولرز کہا جاتا ہے، اور یہ بچوں کے نہیں ہوتے، جو بچوں کے جو دانت کم ہوتے ہیں، بڑوں اور بچوں کے دانتوں کے سیٹ میں جو ڈفرنس ہے وہ انہی دانتوں کا ہوتا ہے، جو لاسٹ کے دانت ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس پکچر ہے ثنایا علیا، یعنی اوپر کے دانت ہیں، اسی طرح سے جب وہ نیچے کے ہوں گے تو وہ ثنایا سفلا ہو جائیں گے، یعنی نیچے کے دانت۔ پھر 2 سائیڈوں پہ یہ ہمارے فوراً رباعی آ گئے ثنایا کے دونوں سائیڈ پر۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ہیں وہ انیاب آ گئے۔ پھر اس کے بعد کے جو سیٹ ہیں وہ ضواحک ہیں، یہ ساری ڈاڑیں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، 2 ضواحک دونوں سائیڈ پر ہیں۔ یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ اوپر والا سیٹ ہے، سیم ویسا ہی نیچے والا بھی سیٹ ہے۔ پھر اس کے بعد 3 طواحن ہیں اور اس کے بعد نواجذ ہے۔ اچھا، ہم اگر تھوڑا سا دیکھیں کہ ہم نے جو اب تک پڑھا ہے، زبان کی نوک وہ لگتی ہے ثنایا علیا کے قریب، پھر اس کے بعد میڈل آف دا ٹنگ وسط زبان، اور پھر اینڈ اقصی لسان، یعنی ہم نے جو پڑھا کہ اینڈ جہاں سے قاف کی آواز نکلتی ہے، نقطوں والے قاف کی آواز۔ اس کے بعد آتا ہے ادنا حلق، پھر آتا ہے وسط حلق، اور اس کے بعد آتا ہے اقصی حلق یعنی ڈیپسٹ تھروٹ۔ یہ ہمارے جو یہاں پر سائڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنایا ہوا ہے، وہ ہونٹ بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ ہونٹوں کی حرکت سے الفاظ کی آواز میں فرق آ جاتا ہے، شفت علیا اور شفت سفلا، مینس اوپر والا ہونٹ اور نیچے والا ہونٹ۔ یہاں پر ہمارے پاس تھوڑی کلرڈ پکچر ہے اور انگلش میں انہی دانتوں کے نام دیے ہوئے ہیں۔ پھر آتا ہے ہمارا مخرج نمبر 8، یہ مخرج ہے غات کا۔ جب ہم غات کا مخرج دیکھتے ہیں تو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا کہ زبان کو ٹیڑھا کیا جائے، منہ سے سائڈ سے نکالا جائے، ڈاڑوں تک پہنچانا ضروری ہے، اور ہم اسے کرنے میں ہمارے منہ کا شیپ پورا بدل جاتا ہے۔ غات اصل میں ایک ایسا لفظ ہے کہ جو اس وقت ادا ہوتا ہے جب زبان میکسیمم پھیلی ہوئی ہو اور کہیں سے بھی وہ دانتوں سے باہر نکل آئے، لائک میکسیمم پھیلی ہوئی ہو، غات، چاہے وہ سامنے کے دانتوں سے باہر آئے، چاہے وہ سائڈ کے دانتوں سے باہر آئے، چاہے وہ ڈاڑوں سے باہر آئے، کہیں سے بھی زبان بالکل فلیٹ پھیل کے، اور اس کے بعد جب وہ ہمارے دانتوں کو کراس کر کے باہر نکل آتی ہے، وہاں سے جو آواز ادا ہوتی ہے وہ ہے غات کی آواز۔ غات کہیں سے بھی آپ اسے نکالیں گے وہ غات ہی نکلے گا۔ لیکن جب ہم اسے دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں انگلش میں، تو وہ کچھ لوگ ڈی سے لکھتے ہیں، کچھ لوگ ZH سے لکھتے ہیں۔ اس کی اپنی ایک آواز ہے جو نہ زوئیں یعنی غا کی آواز ہے، نہ زال یعنی ذا کی آواز ہے، نہ ز کی آواز ہے جو زے ہم اردو میں کہتے ہیں۔ یہ غات ہے۔ غات کی آواز ہر آواز سے مختلف ہے اور ڈیپسٹ یا موٹی ترین آواز ہے غات۔ یہ نکلتی ہے بیسٹ تب نکلتی ہے جب زبان کو ڈاڑوں سے
ٹچ کیا جائے یعنی ڈاڑوں سے باہر نکالا جائے. ہمارے جب ہم بول رہے ہوں تو ہماری زبان ڈاڑوں میکسیمم ڈاڑوں کو ٹچ کرتی ہوئی دانتوں کے سیٹ سے یا ڈاڑوں کے سیٹ سے باہر نکل آتی ہے. وہاں جا کے غات کی آواز نکلتی ہے. چاہے وہ فرنٹ سے نکالیں، چاہے وہ سائڈ سے نکالیں، چاہے وہ پیچھے داڑھوں تک زبان کو لے کے جائیں، لیکن کہیں سے بھی جب میکسیمم دانتوں کو یا ڈاڑوں کو ٹچ کر کے، یہاں پہ 5 دانت لکھے ہوئے ہیں، 5 ڈاڑیں لکھی ہوئی ہیں کہ 5 ڈاڑوں کو اوپر نیچے کہیں سے بھی ٹچ کر کے آپ غات کی آواز نکال سکتے ہیں. وہ ایک ہی آواز نکلتی ہے. غات تمام حروف میں مشکل ترین حرف ہے. اس کی آواز دال کی آواز کے ساتھ ہرگز نہیں ملتی، کیونکہ دال میں زبان کی نوک دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، جبکہ غات میں زبان کی نوک کسی جگہ ٹچ نہیں ہوتی. تو دانت، زبان کی جو نوک ہے وہ ہمارے کسی دانت سے ٹچ نہیں ہو رہی، بلکہ ہمارے دانتوں سے باہر نکل رہی ہے. یہ ہماری زبان ہے یہاں پر جو بنی ہوئی ہے. انہیں بھی انہوں نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. سب سے آخری ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ، پھر مڈل ہے، پھر سائڈس ہیں، پھر ہیڈ آف ٹنگ ہے، اور اس کے بعد ٹپ آف ٹنگ ہے. یہ 5 زبان کے حصے ہیں. اور آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کی نوک جو ہے وہ آگے کے دانتوں سے یا سامنے کے دانتوں کے جو قریب ترین ہے وہ زبان کی نوک ہے. پھر اس کے بعد ہیڈ آتا ہے، جو جب ہم کچھ بول رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان کا وہ حصہ جو عمومی طور پر تالو سے لگتا ہے، اندر کی سائڈ دانتوں کے اندر جو تالو سے حصہ لگتا ہے زبان کا، وہ ہیڈ ہے زبان کا. اس کے بعد وسط یعنی مڈل آف زبان ہے، اور اس کے بعد اینڈ یعنی ڈیپ سائڈ آف دا ٹنگ جو ہمارے حلق کے قریب ہے. اور اس کے بعد ہماری دانت زبان کی دونوں سائڈز ہیں. لام، مخرج نمبر 9 لام کا ہے. لام زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ جب ثنایا، رباعی، انیاب، غواہق ان چاروں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے لام نکلتا ہے. یعنی کہ زبان میکسیمم اندر کی طرف دانتوں کے اندر جب ہماری ڈاڑوں کی اس ٹپ کو چھوتی ہے تو لام کی آواز نکلتی ہے. یعنی وہ پھیل کے ہر جگہ پر، ہر دانت سے وہ ٹچ کر رہی ہوتی ہے، اور ہماری زبان پھیل کے ہر جگہ پر منہ کے اندر موجود ہوتی ہے. وہاں سے آواز نکلتی ہے لام کی. اور یہ اردو کا مخرج ہے. جب ہم اسے بول کے دیکھیں گے تو ہمیں زیادہ محسوس ہوگا کہ ہم نے کبھی فیل بھی نہیں کیا کہ ہماری زبان منہ کے اندر کہاں ٹچ ہوتی ہے جب ہم لام کو ادا کرتے ہیں. مخرج نمبر 10، یہ مخرج نون کا ہے. نون دراصل جیسے ہم نے کہا کہ لام کے لیے ہماری زبان کا فرنٹ یا ہیڈ ٹچ ہوتا ہے گمز کے ساتھ، اسی طرح نون کے لیے ہماری زبان کی سائڈز میکسیمم ٹچ ہوتی ہے ہمارے دانتوں کے ان سائڈ جو ہمارے مسوڑے ہیں ان سے ٹچ ہوتی ہے، تو ہمارا نون کی آواز نکلتی ہے. اور یہ بھی ہمارا اردو کا لفظ ہے، اس لیے اس کے لیے خاص پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے. را، را ایک ایسا ورڈ ہے کہ جو پشت زبان، جب ہماری زبان کا جو سامنے والا حصہ ہے، را پیچھے والا حصہ ہے جو ہماری ڈیپسٹ حلق کے قریب ہے، جب وہ ہمارے سائڈ کے ڈاڑوں سے ٹچ ہوتا ہے تو ہمارے پاس را کی آواز نکلتی ہے. ایک ہالو بنتا ہے، اور اس کے بعد زبان کی جو سائڈ ہیں وہ ہمارے دانتوں کو ٹچ کرتے ہیں تو را کی آواز نکلتی ہے. را کا مخرج بھی ہماری اردو کی طرح ہے، لیکن عربی میں جہاں بھی لفظ را پر زبر یا پیش آئے گا، یا اس سے پہلے اگر جزم ہے تو اس سے پہلے والے لفظ پر، حرف پر زبر یا پیش آئے گا، وہاں پہ را تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھا جائے گا. فار ایگزامپل اللہ اکبر، را نہیں نکل رہا لیکن را موٹا ہو کے نکلے گا، تھوڑا سا ڈیپ بن جائے گا را. اللہ اکبر. اسی طرح راکب، تو ہم اسے را کو تھوڑا موٹا کریں گے. لیکن بسم اللہ الرحمن، سوری رحمان میں پھر را موٹا ہے. اور کوئی ایگزامپل، کافر میں ہم را نارمل اردو والا را پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زیر آئی ہے. تا، دال اور تا
تا، دال اور تا، یہ ہمارے زبان کی نوک جب ہمارے اوپر کے دو دانتوں کی جڑوں سے لگتی ہے، اندر کی طرف دانتوں کی فرنٹ کے دو دانتوں کی جڑوں سے جب ہماری زبان کی ٹپ لگتی ہے تو وہ بنتا ہے تا، یہ تھوڑا سا موٹا ہے، دال وہ اردو کی طرح جیسے ہم پڑھتے ہیں اس طرح ہے، اور تا، تا بھی ہمارا اردو والا ہے، لیکن تا اور تا میں فرق ہے۔ تا، تا، تا موٹا کر کے نکل رہا ہے وہی لفظ، تا نارمل اردو کی طرح نکل رہا ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب ہم ان دو الفاظ کو قرآن شریف میں پڑھیں تو ہمارے دونوں حرف مختلف ہونے چاہیے۔ طاغوت، 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 پہلے طا ہے اور اینڈ میں تا ہے، ہمارے دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اسی طرح مخرج نمبر 13 وا، ذا اور ثا، یہ تینوں حرف ایسے ہیں کہ جب ہماری زبان کا جو ٹپ ہے، فرنٹ ہے، وہ ہمارے جو فرنٹ کے دانت ہیں، ثنایا علیہ ہیں، ان کی نوک سے لگتا ہے، یعنی اندر لگتا ہے تو ہم نے کیا اندر کی طرف گمز کی طرف یا جڑ کی طرف دانت کی جاتا ہے تو تا، دال اور تا کی آواز نکلتی ہے۔ لیکن یہی زبان کا ٹپ جب دانتوں کی ٹپ سے یعنی کہ دانتوں کے آگے، یا آپ پکچر میں بھی دیکھ رہے ہیں، جب یہاں پہ ٹچ ہوتا ہے تو وا، لال اور سا کی آواز نکلتی ہے، اور ان تینوں آوازوں میں فرق ہے، خصوصاً ذا اور ذا۔ وا موٹا ہے، زوئیں موٹا ہے، ذا بھی موٹا ہے لیکن اس سے تھوڑا سا کم ہے۔ سا ایک ایسی آواز ہے کہ جب ہم اسے لکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ انگلش میں ٹی ایچ لکھا جاتا ہے یا ٹی لکھا جاتا ہے، تواب، تھواب۔ یہ تھا، یہ سا کی ٹی والی آواز یا ٹی ایچ والی آواز نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ سا کی اپنی آواز ہے، یہ سین بھی نہیں ہے، سین بھی نہیں ہے، یہ سا ہے جو اسی وقت نکلے گا جب آپ سین بولنے کی کوشش کریں گے لیکن زبان آپ کی دانتوں کے اگلے حصے سے ٹچ ہوتی ہے۔ لا، لا اور سا۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے صاد، زا اور سین۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ زبان کی نوک جب ثنایا سفلی یعنی سامنے والے نیچے کے دانتوں کی نوک سے لگے، یعنی ہمارے سامنے والے دانتوں کی نوک سے، جڑ سے نہیں، نوک سے اوپر والی سائڈ سے لگتی ہے، تو یہاں پر صاد، ز اور سین کی آواز نکلتی ہے، لیکن دراصل ہماری زبان ایکچولی کہیں پر بھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ سین کی آواز سیٹی کی آواز ہے، یہ سا نہیں ہے، سا میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں نکلتی، سین میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ اسی طرح صاد، صاد بھی زبان ہماری کہیں لگ نہیں رہی ہوتی، زبان کی ٹپ ہماری کہیں نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن ایک ہوا، ایک ہالو ہمارے منہ میں بنتا ہے جس سے صاد کی آواز نکلتی ہے، اور یہ تھوڑی موٹی ہوتی ہے سین سے، سین کے مقابلے میں۔ ز یہ ہمارا اردو والا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، زہرا، زال، ٹھیک ہے، اردو میں جو زال ہے، لیکن یہ ز والی آواز نہیں ہے۔ ز ایک نارمل آواز ہے، غال والی آواز جو ہم نے اوپر پڑھی ہے وہ تھوڑی موٹی ہو کے نکلتی ہے۔ نہیں آ رہا۔ آپ بول رہی ہیں تبسم، ابھی آپ فریز ہو گئی ہیں، ساؤنڈ نہیں آ رہی، آواز نہیں۔ ماشاء اللہ سے بہت خوب وہ ایکسپلین کر رہی ہیں۔ مجبوری یہ ہے کہ یہ سارے مخارج ریلیٹیو ٹو دی ادر مخرج کرنا تھا، اس وجہ سے یہ ٹائم ان کو لینا پڑا، تاکہ یہ تمام کمپیریٹیولی شی ہیڈ ٹو شو، اور یہ 10 منٹ میں نہیں ہو سکتے تھے،
یہ ان کی مجبوری تھی، اس لیے انہوں نے اپنے وقت سے زیادہ وقت لے کر آپ کو وہ کیا ہے، جس کی میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو پہلا سبق تھا بہت امپورٹنٹ تھا، اور جی جی ان ریلیشن ٹو ادر مخرج کرنا ہی تھا ان کے لیے۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں سرکار کو کے لیے تشریف لانے کے لیے دعوت دوں، سرکار حجت الاسلام مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب کی آپ کی موجودگی میں یہ سارا ہو رہا ہے۔ ہم بہت مشکور ہیں آپ کے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی آپ کے اس میں سورہ یا آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد تو یہ کہ میں معذرت چاہتا ہوں، آج میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، میرا کچھ وجوہات کی بنا پر، کوئی بات نہیں۔ اب ماشاء اللہ سے وقت بھی ہو گیا ہے، تو میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک دو تین باتوں کو پیش کر کے اپنی گزارشات کو پورا کروں گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم صحیح معنی میں آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ دیکھیے، جہاں تک تفسیر کا مسئلہ ہے تو لغت میں تفسیر کا معنی ہے چہرے سے نقاب ہٹانا۔ تو کیا قرآن پر جو نور اور کلام مبین اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے حق تعالیٰ کی واضح گفتگو ہے، تو کیا اس کے اوپر کوئی نقاب ہے، کوئی پردہ ہے جو ہم اسے ہٹانا چاہ رہے ہیں، جسے ہم بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، قرآن کے چہرے پر کوئی نقاب نہیں ہے، یہ نقاب ہمارے چہروں پر ہے، ہم اپنے چہروں سے ہٹانا چاہ رہے ہیں، اور قرآن کی تفسیر میں ہم جانا چاہ رہے ہیں، ہماری عقلوں پر جو پردے ہیں اسے ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے اس کے اندر کہ قرآن کا صرف ایک چہرہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کے بہت سے چہرے ہیں، اور جب ہم چہروں کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کون کون سی چیزوں کو پیش کرنا چاہیے۔ قرآن کے بارے میں ایک مشہور نظریہ یہ بھی ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود ایک دوسرے کی تفسیر کرتا ہے، ایک آیت دوسری تفسیر کی آیت کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے، اور یہ کوشش جو قرآن کی تفسیر کی ہے یہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی تھی، اور انہی کے زمانے سے تفسیر کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ آج جو ہمیں موضوع دیا گیا تھا وہ سورہ انا انزلنا کا تھا۔ سورہ انا انزلنا کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ سورہ مدنی ہے۔ اس کے اندر اختلاف ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوا ہے یا مدینے میں، لیکن بعض افراد نے اس کا یہ احتمال دیا ہے کہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سورہ ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوا ہو اور ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوا ہو، یہ بات کا امکان پایا جاتا ہے، کیونکہ روایت میں یہ آیا ہے کہ پیغمبر نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنو امیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پہ چڑھ گئے، اور یہ چیز آپ پر بہت گراں گزری تھی، سخت گزری تھی۔ تو اس وقت سورہ قدر، سورہ انا انزلنا نازل ہوا تھا۔ جب سورہ انا انزلنا نازل ہوا اور اس کی وہ آیت تھی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو یہ اشارہ تھا بنو امیہ کی حکومت کی طرف۔ لوگ نظریہ رکھنے والے اس بات کو کہتے ہیں
کہ یہ لیلۃ القدر جو شب قدر ہے یہ بنو امیہ کی حکومتوں سے کہیں بہتر ہے، اور بنو امیہ کی حکومت 1000 مہینے تک رہی ہے، لہذا اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ پیغمبر آپ مایوس نہ ہوئیے، ہم جو آپ کو لیلۃ القدر دینے جا رہے ہیں تو لوگوں کی حکومتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور لیلۃ القدر سے مراد یہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد۔ صلی اللہ محمد اور میں بات کو ختم کرتے ہوئے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس سورہ کی فضیلت میں یہی کافی ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا من قرأ آتا من الاجر کمن صام رمضان و آحیا لیلۃ القدر، جو شخص اس سورہ قدر کی تلاوت کرے گا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے ہیں اور شب قدر کو احیا کیا ہے، شب قدر جاگ کر کے گزاری ہے اور عبادتوں میں گزاری ہے۔ اور 5ویں امام کی حدیث کے ساتھ ساتھ میں اس آج کی نورانی محفل کو اور اس درس کو ختم کرتا ہوں۔ امام ارشاد فرماتے من قرأ انا انزلنا بجہر کانا کشاہر سیفہی فی سبیل اللہ، جو شخص سورہ انا انزلنا کو بلند آواز سے پڑھے گا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے راہ خدا میں تلوار کھینچی ہو اور جہاد کیا ہو۔ ومن قرأها سرا کانا کالمتشاہد بدمہ فی سبیل اللہ، اور جو شخص اسے آہستہ اور پنہا طور سے پڑھے وہ اس شخص کی مانند ہے جو راہ خدا میں اپنے خون میں لت پت ہو گیا ہو۔ لہذا سورہ قدر کی بہت فضیلت ہے اور ہمیں سورہ قدر کی تلاوت بلند آواز سے بھی کرنی چاہیے اور آہستہ آواز سے بھی کرنی چاہیے تاکہ ہم دونوں ثواب میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں قرآن کی تفسیر، تعلیم، تجوید، قرآت کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس نورانی بزم کا ثواب آپ کے سبھی مرحومین کو، ہمارے مرحومین کو، عالم تشیع کے مرحومین کو، اور آیت اللہ سید حسن نصر اللہ کی روح مبارک کو ایصال فرمائے اور سبھی فرت فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اس ایک جملے کے ساتھ قرآن کی اہمیت کو دیکھنا ہے تو آقا حسین کے اس قرآن سے دیکھیے کہ سر نوکے نیزہ سے بلند جب ہو گیا، سر جب بدن سے جدا ہوا اور نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا، پھر بھی حسین نے قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑا اور قرآن نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا ہم قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ہمارے ساتھ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد جزاک اللہ مولانا، ماشاء اللہ مولانا get well soon. ماشاء اللہ۔ دعا کریں مولانا کی صحت کاملہ اور عاجلہ کے لیے آمین۔ ہاتھ میں پڑھ دیں اما یجیب کی مولانا کے لیے اور تمام ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں اور شفا یابی کے۔ شکریہ۔ اما یجیب آپ سب کے عبادات قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور ڈاکٹر غضنفر صاحب نے جو یہ شروع کیا ہے، یہ میں کیا بتاؤں، الفاظ نہیں ملتے مجھے، اتنا بڑا کارنامہ، اور یہ سب اللہ آپ کو اور آپ کی یہ نسل میں قائم رکھے، اور جو شریک ہیں پس پردہ سارے لوگ، ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کچھ
ذرا وہ ہو گئی، دیر ہو گئی آپ کے لیے، مگر انشاءاللہ آئندہ خیال رکھا جائے گا انشاءاللہ ٹائم کا. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جمعرات کو شب جمعہ کے اس میں رہیں، انشاءاللہ شرکت ہوگی، اور پھر کلاس دوم کے لیے ہم انشاءاللہ دوشنبہ کو، آئندہ دوشنبہ کو پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بس مجھے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ میری امید سے زیادہ آپ لوگوں نے تشریف لا کر شرکت فرما کر یقیناً ثواب دارین بھی حاصل کیا اور ہماری پوری ٹیم کی ہمت افزائی بھی کی. بے شک. اور میں بڑا مشکور ہوں کہ محترمہ تبسم زہرا نے میری امید سے کہیں بڑھ کر ماشاءاللہ سے درس دیا. میں بہت فخر کرتا ہوں ان کے اوپر. مولانا صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے علیل ہوتے ہوئے بھی شرکت کی. مولا اس کا اجر عطا فرمائے. سر جتنا تبسم زہرا نے آج بتایا ہمیں دانتوں کا، ہمارے ڈینٹسٹ نے نہیں بتایا. جی 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 بے شک. نہیں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماشاءاللہ محترمہ تبسم کو انیٹمی پر بھی ماشاءاللہ سے عبور حاصل ہے. ماشاءاللہ بہت بہت اور بہت بہت شکریہ مولانا موصوف کا بھی اور ہمارے ڈاکٹر اکبر عبدی صاحب کا بھی، جو آج کے ہمارے ماڈریٹر ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی سہمت ہوں گا، آئندہ بھی سہمت. اب یہ دیکھنا ہے کہ دوسری کلاس میں کون کون آتا ہے، تو جب معلوم ہوگا کیا کیا. ہاں نہیں انشاءاللہ مجھے تو امید ہے کہ اور زیادہ اور بہتر انشاءاللہ. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شب بخیر. السلام علیکم. ہاں اس کو بھی لیا.